प्रपोजल भेजता था मुझे हर चौथे दिन। आपको? मुझे कहता था शादी कर लो मुझसे, ये हड्डियों का ढांचा, मैंने क्या करना है। मुझे इसने कॉल किया, आप ना इस लोकेशन पे आ जाए, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, बेशक आप गोलो मोलो हैं तो आप बड़ी प्यारी, ना कमजोरी इसको इज़वाजी जिंदगी ये ना कर सके, बीवी बेडरूम की बातें बाहर ला रहा है, तो इल्जाम आप मेरे पे दे रहे हो। इन्होंने तो अपने बेडरूम को नंगा करके दिखा दिया। डॉक्टर नबीहा अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार ही नहीं सकती किसी नॉर्मल बंदे के साथ। शुरुआत की डॉक्टर नबीहा ने और एंड किया हारिस ने। हर साल नहर की तरह एक बंदा खाती। अल्लाह, लोग कह रहे हैं जी ये बिच गई हैं, ये तो रजब भट्ट की बिला वजह तारीफें करती हैं। शक जो है ना वो जोरों को खोखला कर देता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मुल्क पाकिस्तान में सोशल मीडिया की दुनिया की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते एक पूरा कपल पूरा हफ्ता ट्रेंडिंग में रहा है। वो है नबीहा अली खान और हारिस खोखर का कपल। एक तलाक जिसके ऊपर इतनी बातचीत हुई कि ऐसे लगा कि ये पाकिस्तान के हर मौजू से ज़्यादा अहम है। लेकिन अब वो कपल मरी की पहाड़ियों में वापस घूम रहा है, एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ, इतनी ज़्यादा दुश्नाम तराजी करके वो खुश खुरुम घूम रहा है। अजीब किस्म के अल्फाज, अजीब किस्म की मुग़ल्लज़ात करके घूम रहा है और किसी को कोई फ़िक्र नहीं। दूसरी जानिब रजब भट्ट के ऊपर और आयशा जट वाला जो मामला है वो भी सरगर्म है कि सारे क्या मामला आता है और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इतना ज़्यादा तज़ब्ज़ुब और इतनी ज़्यादा घटियापन की नहज पे क्यों पहुँच गया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बहुत रिस्पेक्टेड, हमारी बहुत अच्छी कुलीग भी हैं और मैं कहूँगा मेरे लिए तो एक मेरी सीनियर है, रूबी मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक? मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपसे हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ है, आप हमारे पास गाहे बगाहे आती रहती हैं, इस पर आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप भी ट्रेंडिंग में हैं, लेकिन मुझे ये बताएं हारिस खोखर नबीहा अली खान का ये जो मामला है, अब दोबारा बहुत अच्छी बात है ये वापस जुड़ गए, लेकिन इतने गंदे इल्ज़ाम, ज़ातियात को आपने ओपन करके रख दिया है माशरे के अंदर। आपको पता है मशरकी रिवायात क्या है, आप भी एक शादीशुदा खातून रही हैं, आप इन सारी चीज़ों से गुजरी। क्या अपने मुंह में उंगली मार के अपनी गलाजत निकाल के दिखाना और उसके बाद हंस के साइड पे हो जाना और सिर्फ टीआरपी के लिए काम करना, ये सही है? देखिए, टीआरपी के लिए काम करना तो सही बात नहीं है। बाज़-औक़ात आप अच्छी बात भी प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छी चीज़ दिखा सकते हो। इन्होंने तो अपने बेडरूम को नंगा करके दिखा दिया, कितने के गंदे हैं इन्होंने ये बता दिया। और ये दोनों ने इतनी ज़्यादा गलाजत पूरे मुआशरे को दिखाई है। शुरुआत की डॉक्टर नबीहा ने और एंड किया हारिस ने। और एंड के बाद अब ये जो गाली गलोच कर रहे हैं या गलाजत बक रहे हैं या वीडियोस डाल रहे हैं या अपनी सफाई लोगों को दे रहे हैं, तो अवाम माजरत के साथ इतनी कोई बेवकूफ़ नहीं है। अवाम इतनी अन्नी नहीं पई कि अवाम ने तुसी कुछ भी कह दो और अवाम मान जाए। पहली तो ये बात है, डॉक्टर नबीहा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकती किसी नॉर्मल बंदे के साथ। रीज़न क्या है? इसके शौहर ने कहा नहीं, हर साल नहर की तरह एक बंदा खाती। अल्लाह, आप बयान देखिए, ये लगा हुआ है, चेक कर लें, लगाएं जी इसको साथ में। हर साल एक बंदा खाती है, ये वो नहर है, ये शौहर कह रहा है, ठीक हो गया। मुझे एक चीज़ बताएं, इन्होंने बीच में आप पे भी तनकीद बहुत की जी, और आपके बारे में हारिस ने कई ऐसे अल्फाज कहे कि मैं नहीं कह सकता। ठीक है, मैं आपसे, अल्लाह जानता, मैं हैंड ऑन हार्ट ये बात कर रहा हूँ, मेरी आपसे मुंह मारी भी हो जाए ना, मैं ये बात ऑन एयर नहीं कह सकता। जब उसकी बात नहीं मानी, जब उसको ओके नहीं किया। आपने क्या बात नहीं मानी हारिस खोखर की? प्रपोजल भेजता था मुझे हर चौथे दिन। आपको? मुझे कहता था शादी कर लो मुझसे, ये हड्डियों का ढांचा, मैंने क्या करना है। ये आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैंने मजाक देखे हमजा, मेरा आपका मजाक नहीं। रूबी मलिक को हारिस खोखर प्रपोजल भेजता था। मुझे इसने कॉल किया, इसने कहा आज आपके लिए बड़े मजे का रोस्ट बनाया है। अच्छा। नबिया उस वक्त नबिया से लड़के बैठा हुआ था। अच्छा। पहले इसने एक दिन कॉल की, मुझे कहता है कि आप क्या नबिया के साथ वीडियो बैठ के बना देती हैं, आपका ना कैलिबर नहीं है, आप अब सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों की लिस्ट में आती हैं, जर्नलिस्ट है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने सहाफ़त नहीं पढ़ी हुई, मेरे मुंह पे भाई बेटा चढ़ा हुआ है, आपको भी ये बात है। अच्छा, उससे पहले इसने मुझे खाना खिलाया एक दिन, यानी कहाँ खिलाया, ये कहते हैं क्राइम्बर्स करके रेस्टोरेंट का नाम है, मैं भूल गई हूँ, गलत, क्रम्बल्स, वहाँ पे इसने मुझे खाना खिलाया, बिल भी इसने पे किया, बीवी को नहीं बुलाया। अच्छा, खाना खिलाया, तो मैंने कहा शायद नबिया के साथ झगड़ा हुआ है, नबिया की सुलह की बात करेगा। नहीं जी, कोई बात नहीं की। 2-4 दिन 5 दिन बाद इसने मुझे कहा आप मेरी तरफ, आप ना इस लोकेशन पे आ जाएं। मैंने कहा
آپ کی طرف تھی, ادھر میں. مجھے یاد آئی کہ میں نے کہا حارث مجھے بلا رہا ہے تو لوکیشن پہ آ جائے. میں نے کہا کون سی لوکیشن ہے؟ کہتا ہے میرا گھر ہی ہے, آ جائے, امی ابو نے بھی آپ سے ملنا ہے. وہاں پہ میں بیٹھوں دیکھوں کہ کوئی بات کرتا ہے. میرے لیے انہوں نے کھانا لے کے آئے, روٹیاں بھی بازار سے منگوائی, روسٹ بھی بنا ہوا تھا, نو ڈاؤٹ گھر کا نمک کھایا, کھانا مزے کا تھا. لیکن یہ نا مجھے پرپوزل کرتا رہا. آپ دیکھیں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, آپ مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں, بے شک آپ گولو مولو ہیں تو آپ بڑی پیاری. یہ حارث نے آپ کو کہا؟ دیکھیں جب کوئی بندہ بات نہ مانے, مجھے یقین نہیں آ رہا, پتہ نہیں آ رہا. کیونکہ یہ اس کی بیوی اس چیز کی گواہ ہے کہ کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کا چکر ہے. میرا تو نام جان کے بگاڑ کے لیتا ہے نا اس کے سامنے. آپ کے بارے میں تو پتہ نہیں غلاظت, پتہ نہیں کیا کیا بولا. اب یہاں پہ نا میں ایک بات کروں گی بالکل صحیح والی اور سیریس بات یہ کروں گی کہ دیکھو حمزہ, بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے نا وہ ماں کی گود ہوتی ہے. جب عورت پہلے دن سے پریگننٹ ہوتی ہے نا تو ماں آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو آنے والی اولاد کو کچھ نہ ہو جائے. سارا سسرال, سارے میکے ننیال ددیال اس ماں کی کیئر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے نا اولاد پیدا ہونے والی ہے, ہماری نسل آگے چلنے والی ہے. تو وہ گود بڑی پاکیزہ گود ہے. ماؤں کی گود ایک ایسی گود ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے, کیونکہ میری بھی ماں تھی, میں بھی کسی کی گود سے نکلی ہوں, آپ بھی ماں کی گود سے نکلے. ہماری اب جذبات ہماری درسگاہ پہلی درسگاہ نا ماں کی گود ہوتی ہے. کیا اس کو اپنی ماں کی گود میں سے گٹر کی اسمیل آتی تھی؟ کیا اس کو یہ بات نہ کریں. دیکھیں حمزہ بات یہ ہے, دیکھیں اس نے اتنے الفاظ بولے, اس کو نکیل ڈالنے والا کوئی بندہ نہیں تھا. آپ دیکھیں وہ ایک عورت کے متعلق, چاہے وہ جس کے پورا میڈیا نے مجھے کال کیا آپ اس پہ بات کریں, میں نے کہا میں اس پہ بات کروں گی تو ایک ہی جگہ جا کے بات کروں گی, جو میرے بیٹے ہیں, جو میرے بازو ہیں. آپ لوگ میرے بیٹے ہو, آپ لوگ میرے بازو ہو. کیا ہوا اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی, آپ تو بھائی ہو نا میرے بچوں کی طرح, تو میرا حق نہیں بنتا میں اس کو جواب دوں. اس کو آپ کو تکلیف ہوئی نا میں نے اس کی ماں کے متعلق بات کی. سب مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں, ماؤں کے ساتھ تو زندگی ہے, ماں نہ ہوتی تو کوئی نہیں چلتا. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ اپنے الفاظ واپس لیں. حارث کی ماں بہت اچھی بندی ہے. حارث کی ماں کے گھر میں نماز پڑھتے میں نے ان کے والد صاحب کو خود دیکھا ہے. سورت بقرہ کی تلاوت ان کے گھر لگی ہوتی ہے. انتہائی پاکیزہ ماحول ہے. اس کی اولاد کچھ بھی بولے, ڈاکٹر متین صاحب جو ان کے بڑے بیٹے ہیں بہت ہی شریف انسان ہے, سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے. اس کی بیوی بھی انتہائی پاکیزہ بندی ہے. اگر دماغوں میں فطور ہے یا دماغوں میں گند ہے وہ ہم واش نہیں کر سکتے. آپ کو جس طرح حارث نے روسٹ کیا سوشل میڈیا پہ, روسٹ تو نہیں ہیوملیٹ کیا, آپ کے بارے میں غلط, آپ نے بتایا مجھے ابھی کہ میرے بارے میں یہ بولا گیا. جی آپ کیا کہنا چاہیں گی حارث کو, میسج کیا؟ دیکھیے میسج یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بندہ ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے نا, جب تو نشہ کسی بھی چیز کا ہو, ٹرینڈنگ کی ہو, تو ٹرینڈنگ میں تو میں ہر ویک بات آتی رہوں گی. اور مجھے سپورٹ کیا ہے, کیا بات ہے, میرا بھائی رجب بٹ نے, بے شک اس کو برکائے جو مرضی کی, وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے, وہ چھوٹا سا بچہ ہے. اس کی ماں نے مجھے بیٹی بنایا ہے, تو ہوں تو میرا ہے شاوانہ رشتہ, تو جب شاوانہ رشتہ ہو جاتے پھر تو میں کوئی ڈیگ نہیں نہ سکتا. تو بات ہوتی ہے کہ ان کو اب مجھ سے سرے عام آ کے معافی مانگنی پڑے گی. جو انہوں نے میری باڈی لینگویج کی, جو انہوں نے میری تذلیل کی, جو انہوں نے میرے پہ الزامات لگائے. آپ نے کہا آپ کو مجھ سے اختلاف ہے, بتائیں کس چیز کا اختلاف ہے آپ کو مجھ سے؟ میں نے کہا مجھے اختلاف ہو بھی تو میں ایسے الفاظ تو نہ یوز کروں. جی دیکھیے میرے بارے میں کوئی بھی کچھ بولتے ہیں, میرے بارے میں کوئی بھی کچھ بات کرتے ہیں, مجھے تکلیف نہیں ہوتی, کیا مجھے پریشانی. دیکھیں میری بات سنیں, اسکرول کرو تو ہر دوسرے منٹ کے بعد یہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. اور زیادہ یہ ایپس بھی دجال کا کام کرتے ہیں, بری چیز زیادہ چلا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کبھی میں نے ایسے الفاظ یہاں پہ آ کے ان کے لیے استعمال کی ہوں؟ لیکن مجھے اختلاف ان سے اس وقت ہے, کرتوت اپنی نہیں, مردانہ کمزوری اس کو, ازواجی زندگی یہ نہ کر سکے, بیوی بیڈ روم کی باتیں باہر لا رہا ہے, تو الزام آپ میرے پہ دے رہے ہو, الزام آپ میرے پہ دے رہے ہو. خرچہ وہ اس کا چلا رہی ہے, یہ اس کو خوش نہیں رکھ پا رہا, یہ کمائی نبیہ اپنی اس پہ لگا رہی ہے, تو بعد میں سارا ٹارگٹ میرے پہ. جو بندہ جس بندے کے ماں باپ نے اس کو گھر سے فارغ کر دیا, بھائی تسی اپنا آپ ہی کرو. اس کے باپ نے اس کی گاڑی بیچ دی. سب سے پہلے باپ کیا کرتا ہے, کھلونے ہی بچے سے چھینتا ہے نا, کہ چلو جی پتر ذرا روڈان دے ٹھوکرا کھاؤ نا, سیدھا ہونا, ذرا تیرے پتہ لگے زندگی دے وٹ کس طرح نکلتے ہیں. تو روبی نے تو وٹ بڑے کڈے نے زندگی چ, تو یہ جو وٹ ہے نا ان کو پڑ گئے مہنگے. روبی صاحب ایک اور بات ہے, آپ جب سے رجب بٹ کو ملی ہیں جی, اس کے بعد سے آپ پہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے بجائے تعریف کے. جی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے رجب بٹ کی کچھ ایکسٹرا تعریف کی ہے, یا لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تو بس جا کے اپنی کہتے ہیں نا بٹرنگ اتنی کی ہے, اتنا مکھن لگایا رجب کو کہ مجھے کسی طرح فیم مل جائے سوشل میڈیا پہ. تھوڑا سا ہارش کوسچن ہے, اوکے, دل سنبھال کے سنیں. آپ آئی ریسپیکٹ یو, لیکن
لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ بچ گئی ہیں, یہ تو رجب بٹ کی بلا وجہ تعریفیں کرتی ہیں, وہ بھی ایک انسان, اس میں بھی 100 برائیاں ہیں, سوشل میڈیا پہ گھٹیا پن پھیلاتا ہے, عائشہ جٹ کا میٹر دیکھ لے, فلانا دیکھ لے. میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, یہ بڑے ہی بہت ہی پیٹی ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بہت ہی لو لیول پہ چلی گئی رجب بٹ سے فیم لینے کے لیے؟ آپ سے یہ کویشچن ہے. جی بالکل کویشچن, اس کا میں آنسر دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں آپ کے پلیٹ فارم سے میری ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس کو رجب بٹ کی والدہ دیکھتی ہیں, دیکھنے کے بعد وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. انوائٹ اگر مجھے ڈالروں کا لالچ ہوتا, آپ کے پروگرام میں بتا رہی ہوں, اگر مجھے بہت زیادہ فیم کا لالچ ہوتا تو وہ میری آئی ڈی پہ لگتی نا ویڈیوز, وہ میرے چینل کی آئی ڈی پہ لگی ہوئی. مجھے چینل والوں کی طرف سے کوئی آرڈرز نہیں تھے کہ ان کے چینل پہ لگے گی. انہوں نے کہا تھا جیسے آپ کی مرضی ہے سسٹر. میں نے کہا آپ اپنے چینل پہ لگائیں, مجھے پتہ ہے اس پہ بہت انکم آنی ہے, اس سے بڑا فیم ملنا تھا. میں نے فیم کو نہیں دیکھا, پیسے کو نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ان کی ہمدردی کا, ان کو پیار سے مجھ سے آپی نے یعنی ان کی والدہ نے, بے شک وہ مجھے بیٹی کہتی ہیں لیکن میرے سے عمر میں تھوڑی ہی زیادہ ہے. میں جب وہاں جاتی ہوں, وہاں جا کے میں ایک دفعہ نہیں گئی, 2 دفعہ گئی ہوں. پہلے دن دیکھیں سموتھلی بات سننی آپ نے, پہلے دن نکلے ہم لوگ پوری ٹیم, راستے میں پانی تھا, ہماری گاڑیاں پھنس گئیں, ہم 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے. رجب بٹ نے کہا کوئی بات نہیں آپی, آپ نا سگما موٹرز آ جاؤ, وہاں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. میں نے ٹیم کو کہا آپ اس کے دروازے پہ جاؤ, میں سگما موٹر جاتی ہوں, میرے پروڈیوسر ساتھ تھے, ہم سگما موٹر چلے گئے. رجب بھائی 5 منٹ کے بعد آئے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی لٹرلی حمزہ جیسے آپ کہتے ہو نا, وہ آپ پیچھے زیادہ کچھ کھانا بتاؤ, کھانا کیا ہے, کھانا انہوں نے منگوایا. ہم لوگوں نے 2 گھنٹے اسپینڈ کیے سگما موٹر پہ, کھانا کھا کے ہم وہاں سے نکلے. اگر وہ چاہتا نا تو کہہ دیتا آپ کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اتر سکی, اور میں پوڈ کاسٹ نہیں دے رہا, بدتمیز ہوتا یا روٹ ہوتا یا اس کے لہجے میں اگر وہی چیز ہوتی. اس نے کہا آپ ہی کوئی بات نہیں, آپ مما کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہو کل کا رکھ لو, لیکن ٹائم کی پابندی کرنا, کل 1 بجے. یعنی میں اپنے آپ کو پنکچوئل کہتی ہوں, لیکن رجب بٹ اپنے ٹائم کی زیادہ پابندی کرتا ہے. رجب بٹ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو ان کے جو بیٹے ہیں کیوان, ان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ جی میری بات ہوئی ان کے حوالے سے. میں نے کہا رجب کیا اظہار خیال کیا؟ میں نے ان کو کہا کہ ایمان کا پیغام ہے, بتانا میرا فرض ہے, تو آپ مرضی آپ کی ہے, جو آپ دیں یا نہ دیں. کیونکہ اسٹارٹنگ میں انہوں نے کہا تھا ایمان کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, منہ پہ بھی کہا تھا ادھر. میں نے انہوں نے کہتا ہے کہ بہت پیارا بات آپ ہی, بہت پیارا ہے. میں نے کہا اچھا کتنی دفعہ ملے ہو؟ نہیں پاپا کہتا ہے نہیں ابھی کہاں ملتا ہی نہیں اس سے. میں نے کہا کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہتا وہ ملنے ہی نہیں دیتے. اب میں نے کورٹ میں اپیل دائر کی ہے, ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, تم لے آؤ اس کو گھر. کہتا ہے آپ ہی دیکھیں میری بات سنیں, اپنے سر سے پانی گزر گیا. اس کا بھائی جو ہے نا اس کا گھر خراب کر رہا ہے. بھائی کو ایک ہی دفعہ آ کے لائیو آئی تھی نا, 70,000 بندہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی انسٹاگرام پہ, تو ایک دفعہ ہی کے لائف پہ کہہ دیتی کہ جب آن غلط ہے میں آن کے کان کھینچوں گی. تو میں نے وہی بات ختم کر دینی تھی. اسے ایک باری بھی نہیں کیا. کہتا ہے لوگوں نے مجھ سے نفرت کی ایمان کے معاملے میں, لوگوں نے مجھے ماں بہن کی گالیاں کی, لوگوں نے میرے اچھے فیم کو گندا فیم کیا. لیکن آپ مجھے اس چیز میں ایک بات بتائیں, میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا, فیملیز بہت پرسنل چیز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کے معاملے کرے. رجب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ان ساری چیزوں کو بلا دے؟ اولاد کے لیے تو انسان بڑی کشٹ کاٹ لیتا ہے. میں نے کہا وہ ٹپ ٹپ کر کے چل کے آئے گا, بابا کا ہاتھ بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے, اور بیٹی کا ہاتھ ماں کے ہاتھ میں. میں نے کہا ابھی آپ کا بیٹا ہے, اگر یہی بیٹی ہوتی تو بھی آپ کا یہی فیصلہ ہوتا. تو ایک دم سے نا وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکا, کہتا پھر جو اللہ کو منظور. مجھے لگتا ہے ان کی صلح ہو جائے گی, اللہ کرے. اور میں چاہتی ہوں یتیم بچیاں ہو جائے صلح, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں. میں آپ سے ایک پرسنل کوسچن کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں؟ جی کر سکتے. روبی ملک کے بارے میں لوگ بڑے بڑے غلط الفاظ بھی کہتے ہیں, جی اتنی تنقید کیسے برداشت کرتے ہیں, جبکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایک دم سے رو دینے والی خاتون ہیں اور آپ کے اندر جذبات کا ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو وزن کی وجہ سے کرتے ہیں ڈیفینس, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شخصیت میں اچھائیاں رکھی, برائیاں رکھی, اچھائیوں پہ نظر رکھیں. یہی حضور پاک کا درس ہے, یہی دین کا درس. آپ کس طرح اتنی تنقید برداشت کرتی؟ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا, کیا گھر جا کے کبھی آپ کو ایسے رونا نہیں آیا کہ یار یہ لوگ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اچھا حمزہ ایک بات بتاؤں, میں نا اتنی ٹھوکریں کھا چکی ہوں نا لائف میں, مجھے اثر نہیں ہوتا. اب ہوتا ہے نا بندہ, آپ تھوڑا ڈیٹ ہو کے ٹائم گزار رہی, ڈیٹ ہو کے جس کو کہتے ہیں کہ چل اچھا ہوتا پتا کیا. اب جیسے نبیہ نے ویڈیو ڈالی تو میرے میں سکت نہیں تھی, میں وہ پوری دیکھتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ پوری ویڈیو کو غور سے دیکھتی. مجھے لوگوں نے بتایا, پھر میں نے ان کو دیکھا غور سے, اور دیکھنے کے بعد میرے منہ سے ایک دم سے ان کو گالیاں کم, ان کے ماں باپ کو گالیاں زیادہ گئی. وہ اس لیے گئی گندی اولادیں پیدا کی ہوئی ہیں, اچھی اولادیں پیدا کرتے ہیں. اچھے معاشرے کو اچھی اولاد کی ضرورت ہے, اچھی نسل کی ضرورت ہے. یہ ہماری معاشرے کو کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں لگتا ہمارا سوشل میڈیا بہت ہی گندا ہوتا جا رہا ہے؟
یہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا بھائی جی. اور دیکھیں نا پورے یورپ میں تو لوگ اپنا فن دکھاتے ہیں, اپنے ہاتھ کی ہنر کی چیزیں دکھاتے ہیں, اپنی اچیومنٹس دکھاتے یہ ہیں. اپنی فیملیز کو جو مطلب اللہ معاف کریے طلاقوں کو بیچنا, پیسے کمانا, گھر کی باتیں باہر لانا, آپ کو نہیں لگتا ہمارا مشرقی معاشرہ تباہ ہو رہا ہے؟ بالکل تباہ ہو رہا ہے. بین کرنا چاہیے. اگر میں بھی کچھ ایسا دکھاتی ہوں مجھے بھی بین کریں. فیس بین کرنے چاہیے, فیس بین ہونے چاہیے نا. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا آپ کوئی بہت بڑی صحافی, لیکن آپ ایک انسان ہیں, اچھی ہاں انسان. بالکل ایسے. آپ کو میسج دیں گی بڑا صاف ستھرا سا حارث کو, نبیہہ کو اور سوشل میڈیا کہ اپنی زندگی کو کس طرح بہتر کریں. ایک دفعہ دے دیں. آج دیکھیں میری بات سنیں, میں وہ نہیں ہوں کہ میں ٹی آر پی لے کے کوئی بہت بڑی بنا لوں, ایک وائرل کر لوں. جی بہتری کا میسج جانا چاہیے, آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گی کہ شک جو ہے نا وہ جنوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. ابھی میں نے یہ شک کا بیج ڈالا ہے نا اس کے دماغ میں کہ روبی کو پرپوزل کیا ہے, بولے میں جھوٹی ہے, تو شک اس نے ایسا پکڑ لینا نبیہہ نے کہ وہ شک کرنا چھوڑ دیں. دونوں ہی ایک دوسرے پہ شک کرنا چھوڑ دیں. ان کی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی, اور خوبصورت زندگی کی میں بھی دعا کرتی ہوں کہ بغیر ماں باپ کے یہ بچی ہے, اللہ اس کو صحت و تندرستی والی زندگی دے. اور کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے اگر میرے شولڈر پہ پاؤں رکھ کے ہی دوبارہ اپنا گھر بسانا تھا تو کم از کم مجھے اتنی گالی گلوچ نہ کرتی, مجھے ریکویسٹ کر دیتی پرسنل نہیں ہونا چاہیے. روبی میں تم پہ بات کروں گی تو تم نے فیل نہیں کرنا. میں نے وہ ٹائم بھی اس کا گزارا ہوا ہے جو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہوا. بات آتی ہے کہ بندے کو نا اصلی اور نسلی ہونا چاہیے. زندگی میں 4 چیزیں قائم رہ جائیں نا, عزت, شہرت, دولت اور اولاد. یہ چیزیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور آ کے واپس بھی چلی جاتی ہے. رب کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے کہ روبی نے میری خلا کرائی. میں کبھی بھی, یہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے کہ میں کسی کے خلا میں جاؤں. خلا میں کیس ہوتا نا, اگر میں وہاں چلی جاتی نا تو میرے لیے تھو تھو کا مقام تھا. مجھے نہ ان وکیل صاحب کا پتہ ہے, نہ مجھے ان کے دفتر کا پتہ تھا. یہ خود ہی کہنے لگی کہ میں نے ذرا کام ہے. آپ کو پتہ ہے میرا ایک بھی انٹرویو طلاق کے اوپر نہیں ہے, آپ چیک کر لیجیے گا. لیکن تنقید کی میرے شولڈر میں اعتماد میں لے لیتی کہ یار میں ہوں تیرے تے ذرا گیم کھیلنے لگی ہوں, تھوڑا سا کھیلنے لگی ہوں, تو تم اس کو ذرا دیکھ لو. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر روبی صاحبہ, آپ ہمارے جی. پاس آئیں, آپ سے بات چیت ہوئی اور آپ نے ایک اچھا پیغام دیا. بیچ میں آپ کچھ تھوڑا ہارش ہوئیں جس پہ میں نے آپ کو منع کیا, وہ صرف اسی لیے کیا کہ ہمیں تو ایک جینٹل مین ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لوگ اگر برے ہیں تو ضروری نہیں ہم بھی برے بن کے جواب دیں. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھی روبی ملک صاحبہ. آپ کو پتہ ہے بڑا بلنٹ قسم کا تجزیہ کرتی ہیں اور اپنی باتیں کرنے میں ایک اپنا سٹائل رکھتی ہیں, ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بڑی انفلوئنسر ہیں. آج کل کا دور کچھ ایسا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید جن لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی شاید ان کے پاس تجربہ نہیں ہے, لیکن شاید زمانے کی سیکھ ہی ہے کہ تجربہ جو ہے وہ زمانے میں بکھرا پڑا ہے اور ہم اسے لائبریریوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو ایک تربیت ضرور دیں کہ کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ میں بھی انسان ہوں, وہ بھی انسان, اور مٹی کو غرور کا حق نہیں ہے. بہت شکریہ.